अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान घुटनों पर आ गए हैं और आज उनको फिर मुज़ाकरात का दौरा पड़ा है। फ़ौज के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इसलिए नून और पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पहले कह चुकी हुई है, DGI SPR ये कह चुके हुए हैं कि हम मुज़ाकरात PTI के साथ नहीं करेंगे। ये फितना पार्टी है और इनके साथ शरपसंद हैं, शरपसंदों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सियासी शरपसंद जो हैं। और आज मीडिया टॉक की है अडियाला जेल में इमरान खान ने, बड़ी तवील और अजीब अजीब बातें की है। सच्ची बात यह है, सब हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो गया अचानक। मेरी इतला तो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने उनको कहा है कि आप फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करें, और ये भी चाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 9 मई से निकले, जान छूटे और पार्टी को बचा लूँ और कारकुनान को बचा लूँ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाते रहे हैं। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले भी कर चुके हैं। उनको रियायत कैसे मिलेगी, उनको माफ़ी कैसे मिल सकती है, ये फ़ौज कह चुकी हुई है। लेकिन खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई से किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए। ये मुज़ाकरात का ढोंग इसलिए रचाना चाह रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ जो मीडिया टॉक की है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और पेशी पे आए थे जेल के अंदर ही। बानी PTI ने फ़ौज से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है और कहा है कि जी हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, इल्ज़ामात से भी मुकर गया है। ये जितनी कैंपेन चलाते रहे हैं, इंटरनेशनल अखबारों में कालम लिखते रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, और इसके अलावा न सिर्फ इंटरनेशनल अखबारों में बल्कि अपने ट्विटर पे भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं। अभी ताज़ा आर्मी चीफ़ को इनडायरेक्टली गद्दार करार दिया था, वो जो हमूद रहमान कमीशन की आड़ में। इसके अलावा इनके अपने जो कारकुनान हैं, ये रऊफ़ हसन किस में गिरफ़्तार हैं, इत्तलात सेक्रेटरी हैं। रऊफ़ हसन की निगरानी में इंटरनेशनल जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ इनके राबते थे। पूरा सिस्टम था इनका जो इंटरनेशनली ये सर्कुलेट करते थे फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया। ये PTI का बयानिया इस तरह तो नहीं बिक रहा था ना। PTI का बयानिया जो बाहर इनके एजेंट बैठे हैं उनकी मदद से ये बिक रहा है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इनके व्यूज़ भी ज़्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये उनको भी बचाना चाह रहे हैं खान साहब, और ये अब कह रहे हैं कि हमने फ़ौज पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। कह रहा है कि हमने तनकीद की है फ़ौज पर, और बिगड़ा हुआ बच्चा भी करार दिया है फ़ौज को। ये भी कहा है कि घर में अगर कोई अच्छा, कहते हैं कि हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। अब फ़ौज को बिगड़ा हुआ बच्चा भी करार दे रहा है। ये सादगी से बड़ी वारदात, बारीक वारदात डाल देता है। दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहा होता है, दूसरे को सादा समझ रहा होता है शायद। अच्छा, फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है और तनकीद खुद बर्दाश्त करता नहीं है। असेंबली में जब वज़ीर आज़म थे तो वो आते नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पे तनकीद कर रहे हैं और मैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं आता। ये खुद कहा था खान साहब ने कि अपोजिशन मेरे पे तनकीद करती है, मैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं आता। इतनी तो तनकीद वो बर्दाश्त करता है। अपने मुखालफिन को ये गिरफ़्तार करवा के अंदर जेलों में रखवाता था और कह रहा है कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी PTI ने फ़ौज को बिगड़े हुए बच्चे से भी तशबीह दी। आपके एक सवाल किया सहाफ़ी ने
کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج کے سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے تھے۔ صحافی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، میں نے صرف تنقید کی ہے، اور ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے بھی جنرل ضیاء تھا، اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان تھا۔ آپ ظلم کریں گے اگر فوج پر تنقید بند کر دیں گے، آپ فوج پر صحافی نے پوچھا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور نجی اور انہی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ جس پہ خان صاحب نے کہا کہ جی SIFC کیا ہے، محسن نقوی کون ہے، ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، دوسری طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آیا، دوسری طرف سے کوئی نام نہیں آتا تو ہم بات کرتے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ محمود خان اچکزئی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، جس پر خان صاحب نے کہا نہیں، محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر صحافی نے سوال کیا، آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، تو اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو کیا آپ مذاکرات کریں گے؟ جس پہ خان صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس نے IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا تھا، یہ ذلِ شاہ کے موت کے ذمہ دار ہیں، یہ بیرونی ملک کہیں نہیں جا سکے گا۔ باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے، اب یہ بیرونی ملک کہیں نہیں جا سکے گا، یہ جو جملہ کہا ہے نا، یہ انڈائریکٹلی مجھے جو لگ رہا ہے، انڈائریکٹلی باہر جو بیٹھے ہیں بیرونی ملک، جو PTI کے خان کے حامی بیٹھے ہیں، ان کو پیغام دے رہا ہے کہ محسن نقوی جہاں بھی آئے، جہاں بھی دیکھو تو اس کو نہ چھوڑنا، یہ انڈائریکٹلی ان کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ اچھا، مریم نواز فاشسٹ ہے، وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر ایسے پلی جیسے شہزادی ہو، کمال ہے۔ اچھا، مریم نواز IG پنجاب کو اس لیے رکھا ہوا ہے مریم نواز نے کہ اس نے PTI پر ظلم کیا۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے، مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ ہے کہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ کیا جائے۔ اب 200 خان صاحب پر 200 سے اوپر مقدمات ہیں، اور ان کے جب ایک بات مجھے سمجھائیں ویورز، جب فوج اپنے فوجیوں کو جنرل لیول کے اور بریگیڈیئر لیول کے، کرنل لیول کے، میجر لیول کے فوجیوں کو سزائیں دے رہی ہے، تو پھر جو فوج کے اندر نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، یا فوجی جوانوں کو ایک منع کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بالا افسران کا حکم نہ مانیں، فوج میں نفرت پھیلانا، بغاوت پیدا کرنا، اس جرم میں بہت سارے فوجیوں کو سزائیں آئی ہیں جو PTI کے حامی تھے، جو اس طرح کا کام کر رہے تھے، جو PTI کرا رہی تھی ان سے۔ تو PTI کو پھر فوج کیسے چھوڑے گی؟ PTI نے 9 مئی کے جو واقعات کیے، GH کو پر جو حملہ کیا، جو کور کمانڈر کا گھر جلایا، جو شہداء کی توہین کی، تو ان کو کیسے معاف کر سکتی ہے جب اپنے فوجی افسران کو نہیں معاف کیا گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کارکنان کو رہا کیا جائے اور مقدمات بھی ختم کیے جائیں، اور یہ دونوں مطالبات قابل عمل نہیں نظر آ رہے مجھے کہ مینڈیٹ بھی واپس دیا جائے۔ اچھا، تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے، اور جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی سے استعفے کی جو بات کی ہے، وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے۔ پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت کریں۔ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل 40,000 آیا ہے۔ بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوشربا اضافہ،
اضافے پر جماعت اسلامی کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں۔ بلوچستان کے لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے۔ حکومت ہوش کرے، بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے۔ ہمارے 25 ورکر جو ہیں اب تک غائب ہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد جنجوعہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشت گرد بنا دیا گیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی میں تو ملوث ہے نا خان صاحب وہ۔ اچھا، میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے میں نے۔ جسٹس عامر فاروق مجھے ٹیریان کیس میں پھنسانا چاہتا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میرے اور میری اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ عامر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ ہائی کورٹ میں اور بھی جج ہیں، کسی اور کو کیسز دے دیں۔ 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی میں چھپی ہے۔ اگر 9 مئی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں۔ 28 سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی۔ خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو حشر نشر ہوگا ملک کا، یہ آپ نے کہا تھا، اس طرح کا جملہ کارکنوں کو کہا تھا، بھڑکایا تھا، انکریج کیا تھا۔ اور یہ ڈی چوک پر کارکنوں کو کون بھیج رہا تھا کہ ڈی چوک پہنچو جی، رکاوٹیں توڑو جی؟ رکاوٹیں کیسے توڑتی ہیں؟ خان صاحب مکر بھی جاتے ہیں، ہر بات سے مکر جاتے ہیں، ایک دن جو بات کرتے ہیں دوسرے دن ہی مکر جاتے ہیں۔ ابھی کہا تھا پچھلے ہفتے کہ میں نے کہا، ہاں میں نے کارکنوں کو یہ تو کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا، لیکن میں نے توڑ پھوڑ کے لیے نہیں کہا تھا۔ پھر اسی بیان سے بھی دوسرے دن ٹویٹ کیا، مکر گئے کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ تو ایسے بندے پہ کون بھروسہ کرے گا؟ مذاکرات کرنے والے کیسے بھروسہ کریں گے؟ وہ مکر ہی جائے مذاکرات کر کے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ابھی ثوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو۔ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پی پی اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑائے۔ حکومت کیسے لڑا رہی ہے؟ آپ تو پہلے ہی فوج کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ کو گود نہیں لیا فوج نے دوبارہ۔ ایک دفعہ لیا تھا باجوہ اور فیض اور انہوں نے، تو اس کے بعد فوج نے اپنی غلطی کا ازالہ کر رہی ہے اب۔ تو آپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گود لے لیں بھائی، مجھے اقتدار میں لائیں۔ اچھا، یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہے، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا جملہ کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نیب پراسیکیوٹر سے گزشتہ روز مانگی گئی معافی سے بھی مکر گئے۔ میں نے نیب پراسیکیوٹر سے معافی نہیں مانگی، یہ کہا تھا کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیب والے نااہل ہیں یا بے ضمیر ہیں؟ نیب کی وجہ سے میں 1 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ جس آدمی کو گھر سے نکالا اسی کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا۔ میرے اوپر 200 مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی، میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اضافی ججز جو ہیں اپنے مرضی کے فیصلے ان سے لینے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، تعینات کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ یہ ہے خان صاحب کی آج کی میڈیا ٹاک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہر ہفتے پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یقیناً صحافی کوئی نہ کوئی سوال کرے گا تو آئی ایس پی آر کیا جواب دیتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔